أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. یہ آپ کے سامنے الحمدللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 108 سے لے کے آیت نمبر 110 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. تو پہلے اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ ذکر کریں گے. بلکہ اس سے پہلے کچھ آیات جو آیت نمبر 108 7 6 5 غالباً ان کی تفسیر بھی ہم نے پڑھنی ہے، وہ رہ گئی تھی. یوم دن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس دن. یجمع جمع کرے گا اللہ تعالی الرسول پیغمبروں کو، فیقول تو کہے گا ماذا کیا ہے وہ جو اجبتم تمہیں جواب دیا گیا. قالو تو وہ کہیں گے لا نہیں ہے علم کوئی علم لنا ہمیں، انکا بے شک آپ انت آپ ہی علام خوب جاننے والے ہیں، الغیوبی پوشیدہ باتوں کو. یعنی جس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی غیب کی باتوں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. آپ ہی غیب کی باتوں کو کیا کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اذ قال جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر آپ یاد کیجئے نعمتی میری نعمت کو، میرے احسان کو، علیکا آپ پر، وعلا والدتک اور آپ کی والدہ پر، وعلا والدتک یعنی اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اور اپنی والدہ کے اوپر میرے احسانات کو یاد کرو. اذ جب، اس کا ترجمہ کیا ہے، اذ ایدتک جب، ایدتو میں نے تیری تائید کی، میں نے تیری مدد کی، بروح القدس بروحی روح کے ساتھ، القدس پاکیزہ، بروح القدس
पाकीज़ा रूह के साथ। तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, तू कलाम करता है लोगों से फिल महदी व कहला, महद में और बड़ी उम्र में। तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, आप मदद करते हैं। तुकल्लिमुन नास, आप गुफ्तगू करते हैं, अन्नासा, लोगों के साथ, फिल महदी, गहवारे में भी, व कहला, और बड़ी उम्र में। अय्यत तो कभी रूहुल कुदस का तर्जुमा आपको बताते हैं कि मैंने रूहुल कुदस के जरिए तुम्हारी मदद की, रूहुल कुदस के जरिए तुम्हारी मदद की, तुम लोगों से गहवारे और बड़ी उम्र में कलाम करते हो। वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील, और जब मैंने तुझे सिखाई अल किताब, किताब, वल हिकमत, और हिकमत, वत्तौरात, और तौरात, वल इंजील, और इंजील। मैंने तुम्हें किताब, हिकमत, तौरात और इंजील की तालीम दी। वइज़ तख्लुक़ु मिनत्तीनी कहैअतित-तैरी, और जब तुम बनाते थे मिनत्तीनी, मट्टी से, कहैअतित-तैरी, मट्टी से, कहैअति, जैसे शक्ल, अत-तैरी, परिंदे की, परिंदे की तरह शक्ल, बिइज़नी, मेरे हुक्म से, बिइज़नी, मेरे हुक्म से। फतनफुखु, फिर तुम फूंक मारते थे, फतनफुखु, फिर आप फूंक मारते थे, फीहा, उसमें, फतकूनु, तो वो हो जाता था, तैरा, उड़ने वाला परिंदा, बिइज़नी, मेरे हुक्म से, मेरे हुक्म से वो क्या हो जाता था, उड़ने वाला परिंदा। वतुबरिउ, और तुम ठीक कर देते थे, अल अकमह, पैदाइशी नाबीने को, वल अबरसा, और खोड़ी को, बिइज़नी, मेरे हुक्म से। वइज़ तुखरिजुल मौता, और जब, तुखरिजु, तुम निकालते थे, अल मौता, मुर्दों को, बिइज़नी, मेरे हुक्म से। वइज़ कफफ्तु, और जब मैंने रोका बनी इसराइल को, अन का, आपसे, इज़, जब, जिता, तुम आए, हम उनके पास, या तुम लाए उनके पास। आने के माना में भी है, लेकिन बेहतर ये होता है लाने के माना में, क्योंकि जिता के बाद या जा के बाद बा आ जाए तो लाने के माना में होता है। इज़ जितहुम, जब आप लेकर आए उनके पास, बिल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल। फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया था, मिनहुम, उनमें से, इन हाज़ा, नहीं है ये, इल्ला सिहरुम मुबीन, मगर जादू मुबीन, खुलम खुला। तो वह इस्तखलुक़ु मिनत्तीनी, और जब तुम मेरे हुक्म से मट्टी से परिंदों जैसी सूरतें बनाते थे, फिर उनमें फूंक मारते, तो मेरे हुक्म से वो उड़ने वाला परिंदा बन जाता था। और तुम मेरे हुक्म से पैदाइशी नाबीना और खोड़ी अफराद को ठीक कर देते थे। जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर देते थे, जब मैंने बनी इसराइल को तुम तक पहुंचने से रोका, और जब तुम उनके पास वाज़ेह दलाइल लेकर आए, तो उनमें से काफिर लोग कहने लगे, ये तो खुलम खुला जादू है, ये तो खुलम खुला जादू है। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आज आपके सामने तिलावत की है। अभी जो मुफस्सिरीन ने इन आयात की तफसीर बयान की है, वो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे।
اس سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 107 اور 108 ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن تفسیر جو ہے وہ رہ گئی تھی. پہلے ان کی تفسیر بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ان آیات کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس سے پہلے اسباق میں اگر آپ کو یاد ہو، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا اور مشرکین کے باطل عقائد کا رد فرمایا. جب مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ اللہ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ اپنے آبا و اجداد کے راستے کو پسند کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کو گمراہی سے تعبیر فرمایا اور پھر اہل ایمان کو نصیحت فرمائی کہ ایسی باتوں سے یقیناً ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی یہ دی کہ اگر تم ہدایت کے راستے پہ قائم رہو، اگر تم ہدایت کے راستے پر قائم رہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ اگر تم اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہے اور ہدایت کے راستے پہ قائم رہے تو کفار اور مشرکین تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو ابھی جو آیات آپ کے سامنے موجود ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 7 8، ان کے شان نزول میں مفسرین یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے اور مدینے کے لوگ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ بڑے تجارتی مراکز تھے. تو درمیان میں کافی بڑا فاصلہ تھا، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ یہ سامان وغیرہ لاد کے سفر کرتے تھے قافلے کی شکل میں. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام مسلمان تھا، تجارت کے لیے ملک شام گیا. راستے میں دو غیر مسلم بھی اس کے ہمسفر بن گئے جو اسی علاقے کے رہنے والے تھے. ان میں ایک آدمی تمیم داری تھا جو اس وقت عیسائی تھا لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا، اور دوسرا شخص عدی بن بدا بھی عیسائی یا مشرک تھا. جب شام پہنچے تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ مسلمان جو غلام تھا وہ بیمار ہو گیا. جب اس میں زندگی کی امید باقی نہ رہی تو اس نے اپنا سامان باندھ لیا اور سارے سامان کی فہرست بھی اسی سامان میں خفیہ طور پہ رکھ دی، اور پھر اپنا سامان اپنے غیر مسلم ساتھیوں کے سپرد کر دیا کہ وہ اس کے وارثوں تک پہنچا دے. مسلمان فوت ہو گیا اور اس کے ساتھی اس کا سامان لے کے واپس آ گئے، اور اس سامان میں چاندی کا قیمتی پیالہ بھی تھا. اور اس کی قیمت تقریباً 1000 درہم سے کم نہ تھی. تو واپس پہنچ کے ان دونوں نے پیالہ نکال کے بیچ دیا اور وہ رقم باہم تقسیم کر لی اور باقی سامان جو ہے وارثوں تک پہنچا دی. جب انہوں نے سامان کھولا تو سامان کی فہرست جو ہے وہ بھی برآمد ہوئی. تو جب انہوں نے فہرست کے ساتھ سامان کا موازنہ کیا تو وہ قیمتی پیالہ جو ہے وہ نہیں تھا. تو ان آدمیوں سے پوچھا، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. مرنے والے کے وہ رضا کی تسلی نہ ہوئی تو آپ کی خدمت میں معاملہ پیش کیا گیا. ان دونوں کو طلب کیا گیا
انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ان کے پاس مرنے والے کا کوئی سامان نہیں تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ پیالہ جو تھا مکہ ہی میں ایک سنار تھا، اس کو فروخت کیا گیا تھا، وہ برآمد ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ یہ پیالہ اس نے تمیم اور عدی سے خریدا تھا۔ اس پر وہی مقدمہ نظر ثانی کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، ملزمان کو دوبارہ طلب کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ جس پیالے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا وہ فلاں سنت سے ملا ہے جس کے بعد تم نے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے اپنا بیان یوں تبدیل کیا کہ یہ پیالہ انہوں نے مرنے والے سے خریدا تھا، پھر اپنی مرضی سے آگے فروخت کر دیا۔ کہنے لگے کہ چونکہ اس خرید و فروخت میں کوئی گواہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے پہلی مرتبہ اسے ظاہر کرنے سے اعتراض کیا۔ معاملہ واضح ہو چکا تھا کہ اور جو مرنے والے کے ورثہ تھے ان کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا، اور ان میں سے دو آدمیوں نے اٹھ کر قسم اٹھائی کہ یہ پیالہ جو ہے مرنے والے نے ان کے پاس فروخت نہیں کیا تھا، یہ غلط بیانی کر رہی ہیں، اس لیے انہیں یہ پیالہ ملنا چاہیے۔ تو فیصلہ ورثہ کے حق میں ہو گیا۔ تو یہ آیت اسی واقعے کی حق میں نازل ہوئی، اور اس طرح ایک شہادت کو رد کر کے دوسری شہادت کو قبول کرنے کا قانون ثابت ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، کہ شہادت قائم کرو، گواہ قائم کرو جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے وصیت کے وقت تم میں سے دو عادل گواہ، او آخران من غیرکم، یا دو دوسرے گواہ غیروں میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، جبکہ تم زمین میں سفر کرو، اصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی مسلمان سفر پہ ہو اور اس کی موت کا وقت قریب ہو تو اپنے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے دو عادل گواہ بنائے، دو وصی مقرر کرے جس کے سامنے مرنے سے پہلے وصیت کرے، تاکہ دو گواہان جو ہے اس کی وصیت کے مطابق مرنے والے کے وارثان کو مطلع کر سکے۔ اور وصیت کے حوالے سے، گواہی کے حوالے سے جو ہے ایک عام قانون سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ تم میں سے دو مرد گواہ ہونے چاہیے، اگر دو مرد موجود نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ سفر کا معاملہ ہے، یہاں پہ تھوڑی آسانی پیدا کی گئی کہ ذوا عدل منکم، تم میں سے دو صاحب عدل ہو۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پر منکم سے مراد اقربا ہیں جو مسلمان ہو، اور غیر سے مراد، غیرکم سے مراد غیر رشتہ دار ہیں۔ اور ان کی دلیل بھی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے حق میں یا اس کے خلاف کسی غیر مسلم کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران مسلمان گواہوں کا ہونا لازمی نہیں ہے، اگر مسلمان گواہ موجود نہ ہو تو ایسے مواقع پہ غیر مسلموں کی شہادت اور حلفیہ بیان بھی قابل قبول ہے۔ اور آپ کا استدلال یہ ہے کہ غیرکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہم مذہب نہ ہو، تب بھی ان کی شہادت پہ مقدمے کا فیصلہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا کہ دو گواہوں میں سے ایک عیسائی اور دوسرا مشرک تھا، لیکن ان کی شہادت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ بہرحال یہاں پہ گواہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مرنے سے قبل انہیں اپنا وصی بنائے جو اس کی وصیت کی گواہی دے، جو اس کی وصیت کی کیا کرے؟ گواہی دے۔ اور پھر فرمایا جب تمہیں سفر کے دوران موت کی مصیبت آ جائے، ظاہر ہے کہ موت انسان کے حق میں اس دنیا میں سب سے آخری مصیبت ہے۔
जिंदगी में इंसान को कई तरह की मुसीबतें पेश आती रहती है, लेकिन मौत एक ऐसी मुसीबत है जिसके बाद और कोई मुसीबत नहीं आती। तो इस मुसीबत से किसी को मफर नहीं, ये हर सूरत आके रहती है। तो ऐसी सूरत में दो गवाह मुकर्रर कर लो, और फिर तहबिसूनहुमा मिन बादिस्सलाह, उन्हें रोक लो नमाज के बाद। यहाँ पर नमाज से मुराद नमाज असर है, जिसे सलात वुस्ता भी कहा गया। ये चूंकि मशगूलियत का वक्त होता है, ताजिर लोग अपना हिसाब किताब अमूमन इसी वक्त में करते हैं, तो इसी वक्त उन्हें अपने नफ़े और नुकसान का इल्म होता है। तो बड़ा नाजुक वक्त होता है, अहम वक्त होता है। इसलिए ऐसे वक्त में गवाही लेने का हुक्म दिया गया। नमाज असर की वैसे भी बड़ी ताकीद आई है। रिवायत में आता है कि मन फातहू सलातुल असर फकान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, जिसकी असर की नमाज ज़ाया हो गई, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी का सारा माल और औलाद तबाह हो जाए और वो शख्स दुनिया में तन्हा रह जाए। तो नमाज असर छोड़ने का इतना बड़ा नुकसान है। फरमाया नमाज असर के बाद उन दो गवाहों को रोक लो। फयुक्सिमानी बिल्लाह, फिर वो दोनों अल्लाह की कसम उठाए, इन इर्तब तुम, अगर तुम्हें शक हो। मकसद ये कि अगर गवाहान के बयान में शक पड़ जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो नमाज असर के बाद उनसे हल्फिया बयान लो। ला नश्तरी बी समना, उस गवाही के बदले हम कोई माली मफाद हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि हम ठीक ठीक हकीकत बताना चाहते हैं। वलो कान ज़ा कुर्बा, अगरचे उस गवाही से मुतालिक हमारे अक़रबा क्यों ना हो, हम अपने किसी रिश्तेदार का लिहाज किए बगैर ठीक ठीक शहादत देंगे। वला नक्तुमु शहादत अल्लाह, और हम अल्लाह की गवाही को नहीं छुपाएंगे। बाद औक़ात जितनी गवाही दी जाती है वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन किसी अहम मामले को छुपा लिया जाता है, जिससे मुकदमे पे गलत असर मुरतब हो सकता है। इसलिए गवाह ये भी हल्फन कहें कि वो शहादत में से किसी बात को नहीं छुपाएंगे और मुकम्मल गवाही देंगे। और अगर हम गवाही को छुपाएंगे, मुकम्मल गवाही नहीं देंगे, ऐसा करेंगे तो इन्ना इज़्ज़ल लमिनल आसिमीन, हम गुनहगारों में से हो जाएंगे। मकसद ये कैसे मामलात में इस बिना पे शहादत ली जाएगी। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने ऐसे मामले में दूसरी सूरत बयान फरमाई, फ़इन उसिरा अला अन्नहु मस्तहक़्क़ इस्मा, बस अगर जाहिर हो जाए ये कि मज़कूरा गवाह गुनाह के मुस्तहिक हुए हैं, गुनाह के मुस्तहिक हुए हैं, यानी उन्होंने झूठी गवाही दी है। उन्होंने क्या की है? झूठी गवाही दी है, जैसा कि शान नुज़ूल के वाक़े में हुआ कि मुतनाज़ा प्याला जो है बरामद होने पे गवाहान की शहादत झूठी साबित हो गई। तो मैं कि अगर वारिसान को यकीन हो कि गवाहों ने झूठी गवाही दी है, फ़ाख़रान यक़ूमान मक़ाहुमा, तो उनकी जगह पर दो दूसरे आदमी खड़े हो जाए, मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ अलैहिमुल औलियान, और वो ऐसे आदमी होने चाहिए जिन पर पहले गवाहों ने गुनाह का इस्तेहक़ाक़ हासिल किया हो। यानी मरने वाले के वारिसान से दो आदमी पहले शहादत के मुकाबिल दूसरी शहादत पेश करें। फ़युक़सिमान बिल्लाह, और वो भी अल्लाह की कसम उठा के कहें, लशहादतुना अहक़्क़ु मिन शहादतिहिमा, कि हमारी शहादत पहलों की शहादत से ज़्यादा तहक़ीक़ पर मबनी है। वमा अतदीना, हमने कोई ज़्यादती नहीं की है, हमारा मकसद किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। अगर हम किसी शख्स की हक तलफी करेंगे, इन्ना इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, तो हम जालिमों में से हो जाएंगे। गोया दूसरे गवाह भी अपनी गवाही का उसी तरह यकीन दिलाएं जिस तरह पहले गवाहों ने दिलाया था।
تو متبادل شہادت کے متعلق فرمایا ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ گواہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا پھر انہیں خوف ہوگا کہ ان کی قسمیں دوسرے آدمیوں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. یعنی وہ اس خوف سے غلط بیانی نہیں کر سکیں گے کہ ان کی گواہی بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے اور اس کی بجائے متبادل شہادت پہ فیصلہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح انہیں لوگوں کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا اور معاشرے میں ان کا وقار گر جائے گا. تو آخر میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرتے رہو اور قانون خداوندی اور ارشادات نبوی کو سنو، ان باتوں کو سمجھو اور ان پہ پھر عمل پیرا ہو جاؤ. اگر اس کے خلاف کرو گے تو فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے، اگر اس کے خلاف کرو گے تو فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے، اگر انکار کرو گے تو کفر پہ قدم رکھو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف بتلا دی کہ کفر، فسق یا نفاق سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو. اور جو شخص فسق پہ اصرار کرتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فسق کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان حق کی طرف رجوع کرے اور اس کا طلبگار بنے، پہلے سے اختیار کیے ہوئے فسق و فجور کو چھوڑ دے اور صحیح بات حاصل کرنے کی تڑپ پیدا کرے. ویسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ واضح کر دیتا ہے اور فسق کرنے والوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے. یہ تو پچھلے اسباق جن کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا ان کی تفسیر تھی. آج جو ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 109 اور 110، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور محاسبے کے عمل کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ پہلا رکوع تمہیدی ہے اور اگلے رکوع میں اس بات چیت کا بھی ذکر فرمائیں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوگی. تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ اس وجہ سے ذکر ہے کہ دنیا میں لوگ آپ کو معبود تسلیم کرتے تھے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا اجمالی طور پہ ذکر فرمایا، قیامت کے محاسبے سے خبردار کیا اور اس دن کی کیفیت کو ظاہر کیا. یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کو تصور میں لاؤ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنا حکم اور شریعت دے کے مبعوث فرمائے، سب کو جمع فرما کے محاسبے کا عمل شروع کرے گا. وَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا. یعنی جس قوم کی طرف تمہیں بھیجا گیا تھا اور جس کو تم نے دین کی دعوت دی تھی، اس قوم نے اس دعوت کا کیا جواب دیا. قالوا لا علم لنا، رسول جواب دیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو ہی تو ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر انبیاء کا مطلقاً لا علمی کا اظہار کرنا یہ قابل توجہ ہے، کیونکہ دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے رسول کو اٹھائے گا اور وہ اپنی اپنی امت کے حق میں گواہی بھی دیں گے. لیکن یہاں پہ کسی چیز کے علم سے مطلق انکار کر دیا گیا ہے. اس کی توجیہ مفسرین نے بیان فرمائی کہ میدان محشر کی کارروائی بڑی وسیع ہوگی، اس کی مختلف کیفیتیں ہوں گی. وہاں پر ایک وقت ایسا بھی ہوگا جب ہر طرف دہشت طاری ہوگی،
جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، اس وقت تمام انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور کہیں گے اے پروردگار آج بچا لے۔ تو اس آیت میں جس لا علمی کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایسے ہی موقع کی بات ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہر شخص خوف میں مبتلا ہوگا، حتیٰ کہ جب انبیاء سے اللہ تعالیٰ ان کی امتوں کے متعلق سوال کریں گے تو وہ لا علمی کا اظہار کریں گے، اور پھر جب سکون ہو جائے گا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے اور اپنی امت کے حق میں گواہی بھی دیں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لا علمی کے اظہار کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے مولا کریم تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم محدود ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، تمام پوشیدہ باتوں کو آپ ہی جاننے والے ہیں، اسی بنا پہ وہ کہیں گے لا علم لنا، کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، یعنی ہمارا علم بہت کم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے اپنے علم کو نفی پہ محمول کریں گے۔ اور اس لا علمی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب تک دنیا میں رہے ہمارا علم تو ظاہری چیزوں تک ہی محدود تھا، پوشیدہ باتوں تک تو ہماری علمی رسائی نہیں تھی، تو ہم نہیں جانتے تھے کہ کس شخص کے دل میں صحیح ایمان اور سچی تصدیق موجود ہے اور کون شخص حقیقی ایمان سے محروم ہے۔ تو علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ مخلوق میں سے کسی دوسری ہستی کو حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی ہر چیز کو نہیں جانتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ الہام، کشف یا وحی کے ذریعے ظاہر نہ کر دے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، آپ نے فرمایا عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انما انا بشر، میں تو انسان ہوں، اور انسان جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، تو میں فریقین کی ظاہری بیانات اور گواہان کی شہادت پہ فیصلہ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چرب زبان ہو، اپنے معاملے کو اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہو، جبکہ دوسرا آدمی اپنا موقف جو ہے اچھے طریقے سے پیش نہ کر سکے۔ ظاہری حالات کے مطابق اگر میرا فیصلہ غیر مستحق آدمی کے حق میں ہو جائے تو فرمایا اس شخص کو وہ چیز نہیں لینی چاہیے، اگر ایسا کرے گا تو وہ چیز اس کے حق میں جہنم کا ٹکڑا ہوگی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ان کی نشانیوں سے سمجھیں گے کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن فرشتے ان کو ہانک کر دور لے جائیں گے، آپ فرمائیں گے کہ فرشتے تو میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں، تو فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ حضور بے شک آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کی بات کون کون سی نئی نئی باتیں دین میں نکال لی تھی، انہوں نے بدعات ایجاد کی تھی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا گیا۔ وہ جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے تھے معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے دین کے چشمے کو صاف نہیں رہنے دیا۔ اگلے رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے ایسی عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں گے مولا کریم مجھے ایسی بات یعنی ایسی ناحق بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تو اسے جانتا ہے کیونکہ تو علام الغیوب ہے۔
میں تو اپنی زندگی میں انہیں تیری توحید کی طرف ہی دعوت دیتا رہا ہوں. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان کا نگران تھا، مجھے کیا علم انہوں نے میرے بعد کیا کیا. بہرحال جب اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے پوچھیں گے کہ تمہاری امتوں نے میری دعوت کا کیا جواب دیا، تو سب متفقہ طور پہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے اور اپنے محدود علم کے پیش نظر عرض کریں گے کہ مولا کریم، تمام مخفی چیزوں کا علم تیرے پاس ہے، تیرے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا، تو ہی جانتا ہے کہ ہماری امتوں کے لوگوں نے ہمارے بعد کیا کیا، گل کھلایا. یہ تو ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کس حد تک راسخ تھا، ان میں سے کون صحیح معنوں میں ایماندار تھا، کون منافق تھا. غرض ہے کہ علم غیب کے خاصے خداوندی ہونے میں کی تصدیق قرآن مجید میں مختلف مقامات میں موجود ہے. تو جو شخص علم غیب کی یہ صفت کسی مخلوق میں مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام پہ کیے، کیونکہ بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں. تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے عاجز بندے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ضرورت ہے، وہ خود معبود نہیں ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ابن مریم کہہ کے پکاریں گے. اور آگے پھر آیات میں جہاں آپ کے حواریوں نے مائدہ کے دسترخوان کی نازل ہونے کی درخواست کی تو وہاں بھی انہوں نے آپ کو مریم کے فرزند ہی کہا. مقصد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے بلکہ ابن مریم ہے، لیکن عیسائیوں نے ظلم کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا. اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ اور تمہاری والدہ پہ کیے. اور یہ بھی فرمائے ان ہوا عبد انعمنا علیہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے، ان پہ ہم نے اپنے احسانات کیے. سب سے بڑا احسان یہ کہ ان کو اپنا منتخب بندہ یعنی رسول بنایا، معجزانہ طور پہ بغیر باپ کے پیدا کیا، بچپن ہی میں نبوت عطا کی گئی، دیگر معجزات دیے گئے، اور پھر سب سے آخر میں آپ کے جان کے دشمنوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں. اور تیری والدہ پہ یہ احسان کیا کہ اسے برگزیدہ بنایا، بغیر خاون کے بچہ عطا کیا، لوگوں کی تذلیل اور توہین سے محفوظ رکھا. اور تیری والدہ پہ یہ بھی احسان کیا کہ اس کی پرورش غیر معمولی طریقے سے ہوئی، بے موسم پھل اور دیگر غیر معمولی طریقے سے انہیں چیزیں مہیا کی گئی. یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے. پھر آگے فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری تائید پاک روح کے ساتھ کی، یعنی روح القدس، اس کا عام معنی جبرائیل علیہ السلام کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے تائید کے لیے مقرر کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے بھی جبرائیل علیہ السلام ہی نے حضرت مریم علیہ السلام کی گریبان میں پھونک ماری. بشرا سویہ، یعنی انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام ہی بن کے آئے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہر موقع پہ جبرائیل علیہ السلام کی تائید حاصل رہی. پھر آگے فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ آپ لوگوں سے کلام کرتے تھے گہوارے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا
اس میں کلام یعنی گفتگو کرنے کا ذکر سورہ مریم میں موجود ہے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی اور نبی بنایا گیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا جو ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا، ورنہ چند گھنٹے جس کی عمر ہو بچے کی وہ کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ لیکن معجزانہ طور پہ کلام کرنے والے دنیا میں چند اور بچے بھی ہوئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچپن میں قوت گویائی عطا فرمائی، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں شامل ہے۔ بڑی عمر میں کلام کرنے سے متعلق اشکال ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی بڑی عمر کو پہنچے بھی نہیں تھے، یعنی شباب کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ بڑی عمر 30 سال بعد شروع ہو جاتی ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ جو اٹھایا گیا 33 سال کی عمر میں ہوا، تو بڑی عمر میں گفتگو بھی ثابت ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بڑی عمر 40 سال کی بعد شروع ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا لیا گیا، تو ان کا بڑی عمر میں گفتگو کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کے دوبارہ نزول کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ دوبارہ زمین پہ آئیں گے تو آپ بڑی عمر کو پہنچ چکے ہوں گے، اور اس عمر میں آپ کا کلام دوبارہ نزول کے بعد ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد لکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر استاد کے عیسیٰ علیہ السلام کو تحریر کرنا سکھایا، اور بعض فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تمام کتب سماویہ ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور ان کتابوں میں قرآن مجید بھی آتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ قرآن مجید کی تعلیم کسی استاد سے حاصل نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں سکھا دے گا۔ اور حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوبارہ نزول پہ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے آپ کی سنت اور قرآن مجید کے مطابق فیصلے کریں گے، تو قرآن مجید کے علاوہ سنت کا علم بھی اللہ تعالیٰ براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائیں گے۔ اور حکمت سے مراد دانش بندی کی باتیں بھی ہیں، تو ان دونوں چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر احسان کے طور پہ کیا۔ پھر فرمایا تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، والتوراۃ والانجیل، یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم بھی دی۔ تورات عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، لیکن آپ کا فرمان ہے کہ میں تورات کے بعض احکام منسوخ کرتا ہوں اور بعض حرام چیزوں کو حلال قرار دیتا ہوں۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات کا مکمل علم عطا فرمایا تھا، اور انجیل تو ویسے ہی آپ پہ نازل ہوئی۔ تورات کا معنی ہوتا ہے قانون، اور انجیل کا معنی ہے بشارت، اور زبور کا معنی صحیفہ، اور قرآن کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ تو انجیل کو بشارت اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ کے فرائض میں داخل تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو دین اور شریعت کی تعلیم دیں، نیز جہاں بھی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت لوگوں کو سنائیں۔ 28ویں پارے میں سورہ صف میں آپ کا اعلان بھی موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ اپنے کیے گئے بعض احسانات کا ذکر کیا، اور آپ کے معجزات کا بھی ذکر کیا گیا، اور معجزات بھی یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، اور معجزہ سے مراد خلاف عادت ایسا کام جو انسان کو عاجز کر دے، کیونکہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اس لیے کوئی حکیم، سائنسدان یا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خصوصی معجزے عطا فرمائے وہ قرآن مجید ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ باقی انبیاء کے معجزات عارضی ہے، معجزہ ظاہر ہوا، دیکھنے والے لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کے بعد ختم، لیکن میرا معجزہ قرآن پاک دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نشانی مجھے وحی کے ذریعے عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ معجزات پیش کرنا یہ انبیاء کے فرائض میں شامل نہیں، ان کے ذمے نفوس انسانیہ کی تکمیل اور تہذیب ہے۔ قرآن مجید نے اس کو یزکیہم سے تعبیر کیا کہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، اور تزکیہ کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان سے تمام رذیل خصائل، گندے اخلاق اور برے عقیدے نکل جائے اور ان کی جگہ پاکیزہ اخلاق اور عقائد پیدا ہو جائے۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو جائے تو انسان مہذب بن جاتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والے بعض معجزات کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تم بناتے تھے، خلق کا معنی ہوتا ہے بنانا، پیدا کرنا، گڑنا وغیرہ۔ البتہ اصطلاحی طور پہ خالق کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ خالق کل شیء، قرآن مجید میں صراحت بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس معاملے میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا، مخلوق کو بھی خالق کہا جانے لگتا ہے، حالانکہ خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ بناتے ہیں من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی سے پرندے کی شکل میرے حکم سے، اور پھر اس میں پھونک مارتے ہیں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، پھر وہ ہو جاتا تھا اڑنے والا پرندہ میرے حکم سے۔ یعنی مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ جاندار پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ تو یہاں پہ 2 مرتبہ بِإِذْنِی کا لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹی کے بنے ہوئے پرندے کو جاندار بنا دینا عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی فعل نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران میں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ آیا ہے۔ مقصد یہ کہ معجزہ یا کرامت کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ نبی یا ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، آپ مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتے ہیں، یعنی پیدائشی جو اندھا ہوتا ہے وہ درست کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پیدائشی جو نابینا ہوتا ہے عام حالات میں اس کی بینائی کا لوٹنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ روشن ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کھوڑی مریض پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ شفایاب ہو جاتا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ پھر فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، جب آپ مردے کو قبر سے نکال لیتے تھے میرے حکم سے، آپ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھو، تو وہ مردہ جو ہے زندہ ہو کے نکل آتا، آپ اس سے بات چیت کرتے اور کچھ عرصے بعد وہ پھر ختم ہو جاتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں اس قسم کے 4 واقعات کا تذکرہ ملتا ہے جن میں آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل یعنی طب کا بڑا چرچا تھا، بڑے بڑے اطباء موجود تھے، مہلک سے مہلک بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اسی زمانے کے مطابق معجزات عطا فرمائے، کیونکہ اس زمانے میں طب کا میڈیکل کا بڑا چرچا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو اسی کے مطابق معجزات عطا کیے اور اس میں مہارت عطا کی۔ تو وہاں پہ اس زمانے میں جتنے بھی قابل ڈاکٹر وغیرہ تھے وہ نہ مادرزاد اندھے کو بینائی دلا سکتے تھے،
نہ کھوڑی کو شفا دلا سکتے تھے، نہ مردے کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ یہ تینوں معجزات ظاہر کیے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے تمام کارنامے جو تھے وہ ہیچ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، جادو کے ذریعے سے عجیب و غریب کارنامے انجام دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا، پھر وہ پورا قصہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب بڑے بڑے قصیدے پڑھتے تھے، خطبے پڑھتے تھے، اور عربوں کو اپنے فصاحت اور بلاغت پہ بڑا ناز تھا، اس وجہ سے باقی تمام زبانیں بولنے والوں کو عجمی گونگا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا معجزہ عطا فرمایا اور پوری دنیا کو چیلنج کیا کہ ایک آیت کے برابر کلام بنا کے لاؤ، لیکن کوئی عرب بھی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا، کیونکہ یہ کسی انسان کا فعل نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، یعنی انہوں نے آپ کا انکار کیا، مخالف ہو گئے، انہوں نے تذلیل و توہین کی، آپ کو دجال کہا، آپ کی والدہ پہ زنا کی تہمت لگائی، آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، کہتے تھے کہ یہ شخص ہمارے آباء و اجداد کی رسوم کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہمارے ذرائع آمدن سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس کھلی اور واضح نشانیاں اور معجزات لے کے آئے، لیکن ان کی کوئی تدبیر جو ہے کارگر نہ ہوئی۔ میں نے آپ کی ان بدبختوں سے حفاظت کی، ان کے ناپاک ہاتھ کو آپ تک پہنچنے نہیں دیا۔ تو اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود فقال الذین کفروا منہم، ان میں سے کفر کرنے والوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مٹی کے بنائے ہوئے پرندوں کو اڑتے دیکھا، مادرزاد اندھوں اور کھوڑیوں کو شفایاب ہوتے دیکھ پایا، مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، لیکن پکار اٹھے یہ تو سری جادو ہے، اور کافروں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر کا معجزہ دیکھ کے بھی کہہ دیا سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا مزید جو انعامات عیسیٰ علیہ السلام پہ کیے، پھر وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اگلی آیات میں آیت نمبر 111-12 میں ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، انشاءاللہ کل وہ پڑھیں گے، اور امید ہے کہ کل انشاءاللہ ہمارا سورہ مائدہ جو ہے مکمل ہو جائے، سورہ مائدہ ہمارا کل مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہم سب کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔